बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। आज 15 मार्च और दिन है मंगल का। व्यूअर्स, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब किया, 5 अहम बातें कही। माजी के किरदार, आज के सियासतदान किस तरह मिलकर दो खानदानों को बनाते रहे, बचाते रहे, इसका मुकम्मल अहवाल बयान कर दिया। और फिर दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब भी मैदान में उतरे हैं और उन्होंने भी अपने अरकान को कुछ तलकीन की है और ख़दशात का इजहार किया, और वही आइन जिसको हरफ तनकीद बनाते रहे, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको इस्तेमाल करती है, आइन के मुताबिक काम करती है, लेकिन अब उसी रास्ते पर आसिफ अली जरदारी भी चल पड़े। आखिर माजरा क्या है और पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और फिर तीसरी जो स्टोरी है हमारी, वो मरीम नवाज़ के हवाले से है। लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, लाहौर से काफ़िले चलेंगे और मरीम नवाज़ और दूसरी तरफ हमजा शहबाज शरीफ इनके मुकाबले पर उतरेंगे। ये कहानी क्या है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले व्यूअर्स आपको बताएं, खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से पहले 4 जलसे किए, और इसका बुनियादी मकसद ये था, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सियासत की टून सेट कर रही है, वो ये है कि अवाम खान साहब के साथ है। और ये सिर्फ मुबालगा अमेज़ी नहीं है, एग्जेजरेशन नहीं है, अल्फाज का सिर्फ इस्तेमाल नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबित किया है। जब आपने पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को भी एक पैगाम देना हो, पाकिस्तान की अपोजिशन को पैगाम देना हो, पाकिस्तान की आवाम को पैगाम देना हो, तो इसका अमली मुजाहरा किया जाता है, नंबर्स गेम के साथ, लोगों के दरमियान जाकर, उनकी सपोर्ट पूरी दुनिया को दिखाकर। जो कारकर्दगी रही ओवर द ईयर्स, यानी पिछले 3.5 बरसों में, इसका जब तक प्रचार नहीं किया जाएगा, आवाम को बताया नहीं जाएगा कि 3.5 बरसों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या करती रही, इसकी क्या अचीवमेंट्स हैं, इसके बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई भी हुकूमत हो, अपने मुमकिना अहदाफ को कभी भी पा नहीं सकती। ये इस वक्त स्ट्रेटजी है खान साहब की। आज की तकरीर के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी 25 ममालिक से आए कन्वेंशन सेंटर के अंदर, और जो सबसे बड़ी वोट की ताकत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दी जा रही है, इसका बाकायदा इसको सेलिब्रेट भी किया गया और इसको बताया भी गया। ये वो वादा था व्यूअर्स, जो इससे पहले पाकिस्तान की तमाम हुकूमतों ने किया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस्तेमाल किया गया, लेकिन कभी भी उनको उनका हक नहीं दिया गया। आज खान साहब ने एक तो शुक्रिया अदा किया, और फिर शुक्रिया उस रेमिटेंस की शक्ल में था, और वो पैसा जो पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाने में सबसे बड़ा इसने कलीदी किरदार अदा किया। ये भी एक सेलिब्रेशन थी जो खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के सामने रखा और उनका शुक्रिया अदा करते हुए तमाम बातें कही। फिर दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, खान साहब ने पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों का एक जायचा निकाला, और ये जो जायचा था कि कौन किसके कहने पर सियासत में उतरा, सबसे टॉप पर नवाज शरीफ साहब को उन्होंने रखा और कहा कि जनरल जिलानी के घर के सरिये डालते डालते ये वज़ीर-ए-आज़म बन गए। ये अल्फाज हैं खान साहब के, मैं नहीं कह रहा। और एक चोर रास्ता जिसके ज़रिए पाकिस्तान के सियासतदान इस जो सियासत है जिसको उन्होंने कारोबार बनाया हुआ है, जिसमें आते हैं, इसका तज़किरा खान साहब कर रहे हैं। फिर जो दूसरी बात उन्होंने कही वो फजलुर रहमान साहब के हवाले से थी, लेकिन फजलुर रहमान साहब के पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ ये नून लीग के साथ मसला नहीं रहा कि चोर दरवाजे के जरिए, जरदारी साहब के साथ भी ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि एक पर्चा लहराते हुए वो सियासत के अंदर आए, वसीयत की उन्होंने बात की। तो ये 2 खानदान हैं जो पाकिस्तान की सियासत को, एक है रियासत पंजाब और एक है रियासत सिंध, जो इन 2 खानदानों की मलकियत है, और जिन्होंने अपनी इन जागीरों के अंदर अपनी राया को, पाकिस्तान की आवाम को अपनी राया समझा हुआ है। और होता क्या रहा व्यूअर्स, तरीका वारदात क्या है? तरीका वारदात ये है कि इस दफा मेरी बारी और अगली दफा तुम्हारी बारी। तुम मेरी हुकूमत को कुछ नहीं कहोगे, मैं तुम्हारी हुकूमत को कुछ नहीं कहूंगा। आवाम के दरमियान हम जाएंगे तो हम उन्हें बेवकूफ बनाएंगे। मुझे आज भी रायवंड का वो मंजर याद है, जब आसिफ अली जरदारी रायवंड उनका हेलीकॉप्टर उतरा और वो नवाज शरीफ साहब को मिलने गए, और ये वो गठजोड़ था जो इन 2 खानदानों ने हमेशा किया। और व्यूअर्स, ये गठजोड़ सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में आपको नजर नहीं आएगा, बल्कि हमसाया मुल्क में भी ये गठजोड़ नजर आएगा। और ये बारियों की जो सियासत थी, ये पहली बार हुआ कि खान साहब की शक्ल में पाकिस्तान की आवाम को एक तीसरा ऑप्शन मिलता है कि किसके ऊपर
جو ہے وہ پاکستان کی قوم ریلائی کر سکتی ہے؟ خان صاحب جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں شاید لوگ کہیں کہ شاید یہ پی ٹی آئی کا چینل بن گیا، لیکن ویورز یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پاکستان کی عوام کے پاس اب تیسرا آپشن موجود ہے کہ انہوں نے ان چوروں، لٹیروں اور موروثی کرداروں اور خاندانوں سے نکل کر کسی شخص کو اگر دیکھنا ہے تو وہ کون ہوگا۔ لیکن میرا یہاں پر صرف ایک اختلاف ہے کہ خان صاحب کے بعد پاکستان تحریک انصاف کہاں پر ہوگی؟ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے، چونکہ پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے وہ موروثیت پر مبنی ہے، اور اس جماعت کے اندر آپ کو موروثیت تو نہیں ملے گی، لیکن پاکستان کا جو پولیٹیکل ڈھانچہ ہے، جو سسٹم ہے، یہاں پر جماعتوں کو بڑا ہونا چاہیے، شخصیات کو نہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کی یہ سیاست ہے۔ اب سب سے بڑی جو بات رہی، آپ جب دنیا میں پاکستان کو دیکھتے ہیں تو اوبیسلی پاکستان کی پہچان یہاں کے حکمرانوں سے ہوگی۔ یہاں کے حکمران کیسے ہیں، دنیا کے آگے کیسے ڈٹ جاتے ہیں، ان کے جملے کیسے ہوتے ہیں، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیا بات کرتے ہیں۔ جب دنیا کی تاریخ لکھی جاتی ہے یا اس پر بات ہوتی ہے تو پھر کسی بھی ملک کی تاریخ وہاں کے لیڈرز کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر آج انہوں نے بھٹو صاحب کا بھی ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ میرے اپنے اختلافات ایک طرف، لیکن بھٹو ایک خوددار انسان تھے۔ جب پاکستان کی بات آتی تھی تو وہ ڈٹ جاتے تھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے آگے، امریکہ کے آگے، ان طاقتوں کے آگے جو پاکستان کو اس کی پہچان نہیں دینا چاہتے۔ خان صاحب نے جب سے پاکستان کی سیاست میں اور خصوصاً جب سے حکومت سنبھالی، انہوں نے پاکستانیوں کو ان کا اصل مقام دلوایا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو یہ بات کہنا اور بتانا اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ جب آپ دنیا کی دوسری قوتوں کو دیکھتے ہیں، جب دنیا کے دوسرے ممالک میں جا کر رہتے ہیں اور ساری زندگیاں گزار دیتے ہیں، تو آپ آٹومیٹکلی اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کو بھی کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں کے نظام کے ساتھ، وہاں کے سسٹمز کے ساتھ، وہاں کا جو نظام عدل ہوگا آپ اس کو کمپیئر کریں گے کہ یار پاکستان میں عدالتیں ہمیں انصاف نہیں دیتی اور ہماری ساری عمر لگ جاتی ہے، یہاں پر دیکھو کیا ہوتا ہے، عام آدمی کو اس کے حقوق ملتے ہیں۔ یہ وہ کمپیریٹیو انالیسس ہے جو ہر شخص باہر رہ کر کرتا ہے۔ تو پھر آپ کی سوچ ان تمام لوگوں سے بہتر ہوگی جو شخص پاکستان میں ان حکمرانوں، ان خاندانوں کے زیر تسلط رہا، چاہے وہ ریاست پنجاب میں ہو، چاہے ریاست سندھ کے اندر ہو، جنہوں نے ساری عمر یہ صرف خیال انہیں رہا کہ ہم نے 2 وقت کی روٹی کیسے پوری کرنی ہے، ہم نے کس طرح اپنے آپ کو اس نظام کے اندر زندہ رکھنا ہے۔ اور پھر وہ اس کی جو سوچ ہے ویورز، وہ ہمیشہ یہ رہے گی کہ تعلیم اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کم از کم ہم زندہ تو ہیں۔ تو جب آپ ایک کمپیریٹیو انالیسس کریں گے دوسرے ممالک کا اپنے ملک کے ساتھ، تو آپ ایک بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ یہی خان صاحب آج بات کرتے رہے۔ یہ کمپیریزن سندھ میں رہنے والا شخص یا کوئی غریب آدمی اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی سوچ محدود ہے، اسے اس حکمرانوں نے آگے بڑھنے ہی نہیں دیا۔ اس کے بچے ہمیشہ آپ کو بھوکے نظر آئیں گے، اس کے بچوں کے پاس ہمیشہ کبھی تعلیم ہوگی نہیں، اگر ہوگی بھی تو پھر وہاں پر بھی آپ کو ایک ڈیفرنٹ سیٹ اپ نظر آئے گا۔ ایک امیر کے لیے تعلیم کچھ اور ہے، غریب کے لیے کچھ اور، جس خلیج کو خان صاحب نے کم کیا، اور یہ وہ تقابلی جائزہ تھا جس کی وہ آج اپنی تقریر میں بات کرتے ہوئے نظر آئے۔ ویورز، اوورسیز پاکستانیوں نے اوبویسلی ریمیٹنس کی شکل میں پاکستان میں بہت پیسہ بھیجا، اور پاکستان کی قوم یہ ڈیزرو کرتی ہے، جتنے بھی لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں، کہ انہیں ان کا حق مل سکے، وہ ووٹ کی طاقت انہیں مل سکے جو خان صاحب نے دلوائی۔ اور آج انہوں نے فضل الرحمان کا یہ جو میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی ہے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے، یہاں پر ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے اسلامو فوبیا کا۔ اگر آپ کسی کی داڑھی دیکھیں تو لوگ آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، آپ پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ آپ زیادہ دور نہ جائیں، آپ سے بھارت کے اندر دیکھ لیں کہ جب برقعے میں خواتین اور بچیاں باہر نکلتی ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ خان صاحب کی حکومت تھی، یہ خان صاحب تھے جنہوں نے پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے باقاعدہ لوگوں کو بتایا، اور یہی وجہ ہے کہ روس کا صدر بھی کہتا ہے، کینیڈا کا بھی بیان سامنے آیا۔ تو یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ وہ کام تھا جو فضل الرحمان صاحب کو کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے اپنی 25-30 سال کی سیاست میں کتنی بار اسلام کی خدمت کی، اور یہ سب سے بڑا ایک سوال تھا، اگر آپ فضل الرحمان صاحب کی باتیں سنیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے جو ڈنڈے ہیں وہ تیل میں بھگوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ کس قسم کے عالم دین ہیں؟ یہ کہاں کے عالم دین ہیں؟ ان کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ ماسوائے یہ اس وقت کسی اور کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ نواز شریف صاحب کی جنگ ہے۔
اگر نواز شریف صاحب کے بندے باہر نہ نکلیں اور اگر انہیں سہارا نہ ہو فضل الرحمان صاحب کا تو پھر یقیناً یہ ایک بڑا پریشر کوک نہیں بن سکتا. جس طرح نواز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں اپنے اس بیانیے کو چلانے کی, بنانے کی, پچھلے 1.5 برس کے اندر, 2 برسوں کے اندر برطانیہ سے بیٹھ کے, اگر کہیں پر بھی فضل الرحمان صاحب ساتھ نہ ہو, پریشر گروپ ساتھ نہ ہو, تو ان کی ایک سیاست جو اس وقت چل رہی ہے, دکان جو جیسی بھی چل رہی ہے, یہ اتنی بھی نہیں چلے گی. ویورز, دوسری جو امپورٹنٹ بات ہوئی وہ انہوں نے کہی عدم اعتماد ابھی بھی ناکام ہوگا اور 2023 میں بھی. دیکھیں, یہ جو خبریں اس وقت آ رہی ہیں, میں اس کا ایک اوورآل آپ کے سامنے جو ایک انالیسس رکھ دیتا ہوں خبروں کی بنیاد کے اوپر. مجھے اسلام آباد میں کچھ لوگوں نے بتایا کہ جو ناراض اراکین ہیں ان کے ساتھ وسیع پیمانے پر, یعنی ایکسٹینسولی, نہ کسی نے فون کیا نہ ملاقاتیں ہوئی, اور وہ لوگ جو ناراض ہیں, ایک تو اس کی ایک لسٹ تیار ہونی چاہیے تھی ان کے تحفظات کے حوالے سے, جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس طرح نہیں کر پائے. اور یہاں پر بھی ایک خلیج پائی جاتی ہے لوگوں میں, پاکستان تحریک انصاف کے ناراض اراکین کے اندر اور حکومت کے اندر. مجھے بتایا گیا کہ لسٹ کوئی تیار نہیں ہے, کوئی ہوم ورک نہیں کیا گیا اور کسی کو فون نہیں کیا گیا. اس وقت صرف سارے کا سارا زور جو ہے وہ پاکستان کے تحریک انصاف کے اتحادیوں کے اوپر ہے. ہونا بھی چاہیے, ٹھیک ہے, اس وقت وہاں کی سیاست کیا ہو رہی ہے, لیکن دوسری طرف جو لوگ ناراض اراکین تھے ان کے تحفظات کا اظہار اس طرح نہ ان سے پوچھا گیا, نہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا. تو اس پر پاکستان تحریک انصاف کو سوچنا ہوگا, کیونکہ اگر آپ اپنے لوگوں سے دور جائیں گے تو پھر یہ آپ سے بہت دور چلے جائیں گے. صرف اتحادی اگر آپ کے ساتھ نہ کھڑے رہیں, دیٹ از اے ویری ویلڈ پوائنٹ کہ ان کا ساتھ رہنا بہت ہی ضروری ہے, لیکن اس کے باوجود جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان پر بھی توجہ دینی چاہیے. میں نے کل آپ کے ساتھ کچھ نام شیئر کیے تھے, وہ آج بھی سندھ ہاؤس کے اندر موجود ہیں اور جس کیفیت میں وہ روزانہ رات کو پائے جاتے ہیں. خیر, اس چینل کے اوپر ہم نہ وہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. آج ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ کام ہوا, نون لیگ نے نام رکھا ڈیزل کا. خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے یہ بات بھی آج جو تاریخ کی درستگی ہے وہ کر دی گئی ہے کہ یہ ڈیزل پرمٹس جو تھے کس کو دیے گئے, اور پھر بعد میں اس حوالے سے خواجہ آصف نے کیا کہا. آج وہ بڑے خاموش ہو کر ہنستے تو ہوں گے کہ یہ نام تو میں نے دیا تھا. دیکھیں, آج تک یعنی 20-22 سال گزر جانے کے باوجود اس کی بازگشت جو ہے وہ آج سنائی دیتی ہے. ورز, آج ایک اور بڑا امپورٹنٹ کام ہوا اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے, اور جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک ذائچہ انہوں نے نکالا ہے ان تمام خاندانوں کے حوالے سے. وہ ذائچہ کیا ہے؟ دیکھیں, پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو شور ہوتا ہے وہ کرپشن کا ہوتا ہے کہ منی لانڈرنگ, پیسہ کر لیا گیا. موجودہ حکومت کا نعرہ بھی یہی تھا کہ احتساب کا نعرہ, جس کے اوپر اس حکومت نے اقتدار کے اندر آئی کہ ہم پاکستان کے اندر اس پیسے کو جو لوٹا ہوا تھا اس کو واپس لے کر آئیں گے. خان صاحب اپنی ہر تقریر کے اندر یہ بات کرتے ہیں. خان صاحب نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ پیسہ باہر پارک کیا گیا, یعنی پاکستان سے نکالو اور باہر لے جاؤ, اور پھر وہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس ملک کے حالات کے اوپر, اس ملک کے نظام کے اوپر, اس ملک کے قانون کے اوپر کہ اس پیسے کا کرنا کیا ہے. اب آپ کو انٹرنیشنل سچویشن کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کس طرح ضروری ہے اس پیسے کے بارے میں بتانا, اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور عالمی دنیا کس طرح اپنا اثر و رسوخ اور اپنے قانون کو استعمال کرتی ہے. ویسٹرن ٹرم ہے جی اولوگارک, ٹھیک ہے جی, اور یہ ویسٹرن ٹرم رشین بزنس مین کے لیے استعمال کی جاتی ہے, یعنی جو رشین بزنس مین برطانیہ کے اندر موجود ہیں اس کے حوالے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اچھا, اب 18 کے قریب جو رشین بزنس مین ہیں ان کے اکاؤنٹس کو فریز کیا گیا ہے, اور یہ بڑی ایک امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور اس تناظر کے اندر خان صاحب نے آج جو بات کہی ہے اپنی تقریر کے اندر, جس کا وہ حوالہ دے رہے تھے. اچھا, اب یہ برطانیہ کے اخبارات میں رپورٹ بھی ہوا کہ سینکشنز رشین اولوگارکس لائک ڈیری پاسکا, اولیگ ڈیری پاسکا, نام اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, کین نو لانگر پے فار سیکورٹی ایٹ دیئر یو کے پراپرٹیز. برطانیہ نے کام کیا کیا کہ وہ لوگ گھر جو ان کے زیر استعمال تھے, اب وہاں پہ بجلی بھی کاٹ دی گئی, یوٹیلیٹی بلز جو ہیں یہ پے نہیں کر سکیں گے, ان کے اکاؤنٹس کے اوپر فریز کر دیا گیا. پھر یہ بھی ہوا کہ یہ پرائیویٹ سیکیورٹی بھی ہائر نہیں کر سکتے, یعنی اتنے سخت انتظامات برطانیہ کی حکومت نے کیے. اب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, وہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے
کہ اگر کوئی شخص ان کے بہاف پر یہ تمام پیمنٹس کرنا چاہے وہ بھی نہیں کر سکے گا، اسے روک دیا جائے گا کہ جناب آپ کسی اور کے پیسے جو ہیں وہ ادا نہیں کر سکتے۔ اچھا، پھر تھرڈ پارٹی کو بھی منع کر دیا گیا۔ 18 کے قریب یہ بزنس مین ہے، رشین بزنس مین، جن کے حوالے سے یہ کارروائی کی گئی ہے، اور یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کلینر، گارڈنر یا پھر کوئی اور کانٹریکٹ جو اس پراپرٹی کے حوالے سے ہو، اس کی پیمنٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ برطانیہ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا جو یوکرین میں، رشیا جو اس وقت کچھ کر رہا ہے، تو ایک انتقام ہے، طاقتوں کا ایک انتقام ہے۔ برطانیہ امریکہ ایک سٹرونگ کنسورشیم ہے، ایک تعلق ہے جس کی بنیاد پہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ پھر جب یہ حملہ ہوا تو یوکرین کے ساتھ سولیڈیرٹی کا بھی اظہار کیا گیا، عمارتوں پر پرچم لہرائے گئے، لائٹس کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ ہم بھی جنگ کے خلاف ہیں۔ دنیا کا وہ بے وقوف انسان ہوگا جو جنگ کو حل سمجھتا ہو کسی مسئلے کا، لیکن ویورز، یہ صرف اور صرف جو طریقہ کار اپنایا گیا طاقتور کا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ آپ رشیا کے خلاف تھے، لہٰذا آپ نے یہاں پر یہ سب تکلیف پہنچانے کے لیے ان لوگوں کو جو رشینز ہیں، جو بزنس مین ہیں، جن کا ویسٹ کے ساتھ ایک بڑا وسیع پیمانے پر بزنس ہے، اس کو تباہ کرنا ہے تاکہ جو ٹھیس ہے وہ رشیا کو پہنچے گی۔ اب جیسے امیجن کریں کہ اگر یہی کام پاکستان کے ان تمام لوگوں کے ساتھ ہو جو ملک کا پیسہ لے کر یہاں پر آ گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ اب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ برطانیہ کی حکومت ہو، امریکہ کی حکومت ہو یا دنیا کی کوئی بھی حکومت ہو، اگر وہ پاکستان کے خلاف ہے تو پھر ان لوگوں کو جن کا پیسہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے اور جو کل کو استعمال ہو سکتے ہیں، جن کو بطور اعلی کار یوز کیا جا سکتا ہے، تو اس کے پیسے کو وہ کس طرح فریز کریں، یا کس طرح ان جائیدادوں کو ضبط کریں، یا کس طرح ان سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے، جس طرح ان 18 رشین بزنس مین کا ریکارڈ جو ایک بائیکاٹ تھا کیا گیا۔ تو یہ کہانی ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں نا کہ عثمان بزدار کو امریکہ ہٹانا چاہتا ہے اور یہ تجزیے کیے جا رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، اور عثمان بزدار کے خلاف جو ہے وہ امریکہ پڑ گیا یا دنیا کے دیگر ممالک جو ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے یا عمران خان کو گھر بھیجنے کے لیے۔ آبویسلی آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب نے جب جو کچھ بھی کہا اور اسلامی دنیا کو اس کا مقام دلانے کی بات کی، تو پھر کیا ہوا؟ اور پھر دوسری طرف آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ جو عالمی طاقتوں کا اعلی کار نہیں بنتا، پھر اس کے ساتھ ایک خاص قسم کا سلوک کیا جاتا ہے، اور وہ پھر ماضی کا جو ہے وہ قصہ بن جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو خان صاحب اس تناظر میں آج اس کی ایگزامپل دے رہے تھے، تو کچھ ڈیٹیلز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ 18 جو رشین بزنس مین تھے، ان کے ساتھ برطانیہ نے کیا سلوک کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہم ہمیشہ سے کہتے رہے کہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے، کرپشن کا پیسہ جو دوسری ہمارے جیسے غریب ممالک کا یہاں پر پڑا ہوا ہے، اسے پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ وہ لوگ جو پیسہ یہاں پر لے کر آئے، ان سے سوال کیا جائے انٹرنیشنل جو قوانین کے تحت، اپنے قوانین کے تحت۔ اس وقت تک نہیں کیا جائے گا جب تک برطانیہ یہ نہ سمجھ لے کہ یہ طاقتیں اور یہ لوگ جو یہاں پر رہتے ہیں، پاکستان کے سیاستدان، ان کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے یا بیکار ہو گئے، اس وقت تک ویورز یہ معاملات جو ہے وہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا۔ اگلی ویڈیو کے اندر آرمی چیف کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، بہت ہی اہم فیصلے کیے گئے ہیں، اس پر میں تفصیل سے بات کروں گا، اور پھر جو میسیجنگ ہو رہی ہے سیاسی جماعتوں کو، دو وزراء نے کیا کہانی سنائی ہے اور کیا پیغامات دیے اس میٹنگ کے بعد اور اس میٹنگ سے پہلے، اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔